अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लज़ी इस्तफ़ा। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज 18वां रोज़ा है। इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद अश्शा अखीरा शुरू हो जाएगा। ये जो दरमियानी अश्शा है जिससे हम गुजर रहे हैं, ये मग़फ़िरत का अश्शा है। जैसा कि इससे पहले अर्ज़ किया जा चुका है, इस महीने में अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शता है और फिर आखिरी अश्शे में अल्लाह ताला अपने रोज़ेदार नेक बंदों के हक़ में जहन्नम से छुटकारे का फैसला सादिर फरमाता है। आखिरी अश्शे की हैसियत इस एतबार से बहुत अहम है। इस आखिरी अश्शे में हमें क्या क्या अमाल करने चाहिए और किन उमूर पर तवज्जो देनी चाहिए, आज मैं इस सिलसिले में चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। पहली बात यह है कि शब क़द्र में कुरान पाक नाज़िल हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि हमने इस कुरान पाक को शब क़द्र में नाज़िल किया है। और आपको क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? ये शब क़द्र 1000 महीने की रातों से बेहतर है। और इस शब क़द्र में फरिश्ते और रूहुल अमीन अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर नाजिल होते हैं और वो सलामती भेजते रहते हैं यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाए। सबसे अहम चीज़ इस आखिरी अश्शे में शब क़द्र की तलाश है। इसलिए कि शब क़द्र में अगर आदमी इबादत करता है और एक रात वो नवाफिल पढ़ता है, दुआएं करता है, तस्बीह व मुनाजात करता है, गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो उसे इतना अज्र व सवाब मिलता है गोया कि उसने 1000 महीने तक इबादत की। लोगों ने इसको साल और महीनों में शुमार किया है, तो ये 83 साल और 14 माह बैठते हैं, जो एक आदमी की औसत उम्र है इस वक्त, बल्कि इससे भी कम उम्र है। तो एक रात में इबादत करने का इस कदर अज्र व सवाब है। वो कोई बदनसीब ही शख्स होगा जो इस रात को तलाश ना करे। और ये रात, जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान के आखिरी अश्शे की ताक रातों में से कोई रात होती है, जैसा कि जमहूर उलमा ने और मुहक्किकीन ने लिखा है। बाज़ हज़रात की राय ये कि 27वीं शब हो सकती है, लेकिन रमज़ान के आखिरी अश्शे में जो अहम काम हमें करना है वो ताक रातों में शब क़द्र की तलाश में हमें अल्लाह की इबादत करनी है। हर ताक रात में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, शब बेदारी करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक पर गौर व फिक्र करें, ज़िक्र व अस्कार करें, अल्लाह को याद करें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, रुकू सुजूद करें और घर में भी अपने अहले खाना को इस बात पर आमादा करें। पूरे घर का माहौल शब क़द्र की रात में रूहानी माहौल बने। यह अनवार व बरक़ात का नुज़ूल होता है इस रात में, तो वो तमाम घर वालों पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे अहम काम जो अश्शा अखीरा में है वो ये है कि हम शब क़द्र को तलाश करने की कोशिश करें और हर ताक रात में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे कुरान पाक में लैला मुबारका भी कहा गया है। सूरह दुखान में इरशाद फरमाया गया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सूरह दुखान आयत 2 और 3। तो इसी शब क़द्र को, लैलतुल क़द्र को, यानी जो अज़मत वाली रात है, क़द्र के माने है अज़मत, एहतराम, तो ये बड़ी अज़मत वाली रात है, इसलिए कि कुरान पाक नाज़िल हुआ इस रात में। और बाज़ हज़रात ने इसका तर्जुमा तक़दीर से भी किया है कि इसमें तक़दीर लिखी जाती है, फैसले किए जाते हैं इंसानों के। यही बात सूरह दुखान में कही गई है कि इस कुरान पाक को हमने लैला मुबारका में नाज़िल किया है, बाबरकत रात में हमने इसको नाज़िल किया है। और हम लोगों को इस बात से आगाह करने वाले हैं कि ये रात बरकत वाली रात है, इसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया है और इसमें हर मामले का फैसला किया जाता है।
تو اس رات میں اللہ کی جانب سے تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے لیلہ مبارکہ سے شب برات مراد لی ہے، لیکن ان کا قول کسی حیثیت سے زیادہ مستند نہیں ہے، اس لیے کہ لیلہ مبارکہ کو اگر الگ رات مانا جائے اور لیلۃ القدر کو الگ رات مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے نا، تو ان میں تضاد اور تناقض ہو جائے گا دونوں آیتوں میں، اس لیے ہمیں اس کو ایک ہی رات ماننا چاہیے جیسا کہ جمہور علماء نے مانا ہے۔ اور شب برات کے تعلق سے جو حدیث ہیں اس پر میں نے مستقل گفتگو کی تھی ایک بار، اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا کہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ زیادہ مستند نہیں ہے، وہ زیادہ تر حدیث ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، تو ان کی بنیاد پر ہم اس رات کی بہت بڑی اہمیت یا فضیلت نہیں بیان کر سکتے، نہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ شب قدر اور یہ لیلہ مبارکہ اس آخری عشرے میں آئے گی، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کو پانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اس رات میں اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمیں یہ رات مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھو، یہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو بہت کریم ہے اور تو معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اور اس کو صرف اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور لفظ کریم کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس رات میں قیام لیل کا بھرپور آپ وہ اہتمام کریں، رات کو نمازیں پڑھیں، رات کو تلاوت کریں اور رات کو دین کی باتیں کریں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اجتماع کریں، گھریلو اجتماع کر لیں، گھر کے لوگ جمع ہوں، قرآن کا درس ہو، حدیثیں پڑھی جائیں، کوئی لٹریچر سے اچھی کتابیں پڑھی جائیں، اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جی تہجد کا اہتمام کیا جائے اور اجتماعی سحری کا بھی گھر میں اہتمام کیا جائے۔ تو اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے آخری عشرے میں کہ ہمارا قرآن جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اس میں جو غور و فکر کر رہے ہیں، تو یہ قرآن ہمارا پورا ہو جائے اس عرصے کے ختم ہوتے ہوتے، یعنی رمضان کے ختم ہوتے ہوتے۔ تو اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کم پڑھا ہے تو ہمیں تھوڑی رفتار اس میں بڑھا دینی چاہیے اور آخری عشرے میں ہمیں زیادہ وقت دینا چاہیے قرآن پاک کو، خاص طور پر طاق راتوں میں ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی بھی تلاوت کریں، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بے پناہ اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوافل سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک سوچ سمجھ کر پڑھے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو اس میں زیادہ اسے اجر و ثواب ملے گا۔ آخری عرصے میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں ایک اعتکاف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک سائل آپ کے گھر پر آ کر پڑ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں جب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے کچھ نہیں دے دیں گے، جی تو وہ دن رات آپ کے یہاں پڑا رہے، الہا زاری کرتا رہے، گڑگڑاتا رہے، تو آپ اسے کچھ نہ کچھ دیں گے ضرور۔ یہ حال اعتکاف کا اعتکاف ہے، اللہ کے در پر پڑے رہنا، تمام دنیا سے کٹ کر اللہ کے در پر پڑے رہنا، اس سے الہا زاری کرنا، اس کے سامنے گڑگڑانا، تو وہ تو رب الرحیم ہے، وہ تو پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ جب آپ اس کے در پر مستقل پڑے رہیں گے اور اس سے مانگیں گے تو آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، آپ کا دامن بھرا ہوا ہوگا۔ تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، سنت کفایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ 10 دن اعتکاف کیا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ مصروفیات کی وجہ سے رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تھے، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 10 دن کے اعتکاف کی بجائے۔ تو 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، اور یہ مسجد ہی میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کرنے والے ہوں مسجد میں۔ اعتکاف کے ساتھ مسجد کی شرط لگائی گئی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب کہ ہم لاک ڈاؤن کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے گھروں میں ہم مقیم ہیں، ہم باہر نہیں نکل رہے ہیں، نمازیں بھی اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اہل خانوں کو ساتھ دے کر ہم جماعت کرتے ہیں، تو ان حالات میں ہم کیسے مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، وہیں پر ہم اعتکاف کر لیں۔ ہم اگر دیکھتے ہیں قرآن پاک اور حدیث کے احکام کو، ہدایات کو اور پوری امت کے عمل کو، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں کرنا سنت ہے، مسجد کے باہر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا معمول صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، صلحاء امت کا، فقہا کا، ائمہ کا نہیں ملتا ہے کہ مسجد کے باہر کسی نے اعتکاف کیا ہو۔ یہ ایک مجبوری ہے کہ ہم اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح مسجد میں 5 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، زیادہ زیادہ آج کل حکومت کی طرف سے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ 3 سے 5 تک نماز پڑھیں، تو انہی میں سے 1 یا 2 شخص اعتکاف کر لیں۔ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں محلے کا 1 آدمی بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو تمام محلے والوں کی طرف سے اس کی کافی ہو جائے گا، کوئی گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ سنت کفایہ ہے، مسجد میں 1 یا 2 شخص اعتکاف کر لیں، سب کی طرف سے یہ اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس سال نہیں کر پا رہے ہیں مسجد میں، اس لیے بھیڑ ہو جائے گی۔ پہلے تو ہم 20-25 لوگ ہوتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس احساس کے ساتھ، اس احساس محرومی کے ساتھ ہم گھر میں تڑپیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اس کے حضور گڑ گڑائیں گے کہ اللہ ہم اس مرتبہ اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے اعتکاف کرنے سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب دے دے۔ اس لیے کہ اجر و ثواب تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اللہ تعالی نے شرط رکھی ہے، وہ انسان کے دل کو اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے دل میں جب یہ قلق و اضطراب اور بے چینی ہوگی کہ ہم اعتکاف کرنا چاہتے تھے لیکن اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جذبے کی بنیاد پر ہمیں بہت زیادہ گویا کہ اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ اس میں کچھ اور بھی کام کرنے کے ہیں، وہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔